बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयदा सदर मंजर ज़ादी एक नई पॉडकास्ट के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह ने जितने भी महीने बनाए और खुदा ने उन महीनों को जो इज़्ज़त बख्शी है और फजीलत बख्शी है, उनमें से रमज़ान को मुबारक कर दिया, रजब को मुरज्जब कर दिया और शबाल को मुकर्रम कर दिया और इसी तरह से शबान को मुहज़्ज़ब कर दिया। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं किस महीने के बारे में आप लोगों को आगाही दूंगी और मेरे साथ जो गेस्ट तो मिलते हैं अपने नए गेस्ट से जो कि हुज्जतुल इस्लाम मुस्लिमीन है मोहम्मद रज़ा ख्वाजा, जिन्होंने तालीम हासिल की हौज़ अलमिया और उम्मुल मुक़द्दसा से और आजकल जो वो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं उस्ताद की वो जामिअतुल मुस्तफ़ा कराची से हैं और 9 साल से वहाँ पे जो है अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। शाबान की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आपकी खिदमत में और नाज़रीन की खिदमत में मैं मुबारकबाद अर्ज़ करता हूँ बिल्कुल। इन अय्याम के बारे में, इन माह मुबारक के शाबान के बारे में और इसमें मौजूद जो क़यादतें हुई आले बैत अलैहिस्सलाम की, उनकी मुनासिबत से भी मैं तमाम नाज़रीन की खिदमत में और आपकी खिदमत में मुबारकबाद अर्ज़ करता हूँ। तो मौलाना साहब कुछ जो है आपसे सवालात करेंगे ताकि हमारे व्यूवर्स भी जानें शाबान के हवाले से फ़ज़ाइल और बरकत। तो आप ज़ाहिर है एक मौलाना के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, तो वो जितने अच्छे से आप उन सवालों के जवाब दे सकते हैं, तो वो औरतों को तो मौलाना साहब ये बताइएगा कि शाबान के मानी क्या हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल हम्दा मिफ्ताहन लिज़िक्रिhi, थुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहि, इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि। सबसे पहले मैं इस महीने के मुनासिबत से नाज़रीन की खिदमत में तबरीक अर्ज़ करता हूँ। और जो आपने सवाल फरमाया कि माह शाबान का माना क्या है, असल में आप शाबान का माना पूछना चाह रही हैं। देखिए, एक दफ़ा ये होता है कि माना हम लुग़त के एतबार से और अरबी ज़बान में शाबान किसे कहा जाता है उसको जानना चाहेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकतब के पैरोकारों ने इस महीने का या इस लफ्ज़ का क्या माना किया है। तो अगर लुग़त के एतबार से देखा जाए कि अरबी ज़बान में अगर कोई चीज़ जमा कहीं पे पड़ी हो और उसको बिखेरा जाए या फैला दिया जाए तो उसको शाबान कहा जाता है। पुराने ज़माने में होता ये था कि लोग पानी के लिए जब क्या है गुरूह गुरूह की शक्ल में बाहर निकलते थे और पानी को तलाश करते थे तो उनको शाब और शाबान कहा जाता था कि ये पानी की तलाश में निकले। तो अब आते हैं कि इस लफ्ज़ का जो माह शाबान है उसका माना अहले बैत अलैहिस्सलाम ने क्या किया है। तो हमारे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जो उनसे जो मंसूब रिवायात हैं और उन्होंने जो फरमाइशात फरमाई हैं उनमें अगर देखें, उन्हें एक दफ़ा मस्जिद में वारिद हुए तो वहाँ पे कुछ लोग जो गुफ्तगू कर रहे थे अपने आपस में कोई मुबाहिसा कर रहे थे, कुछ चीज़ों के बारे में इल्मी बहस गुफ्तगू कर रहे थे। तो उसमें देखा बहस और गुफ्तगू तो जो भी थी, लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने इन सब को उनके पास गए और उनको जमा किया। जमा करने के बाद सलाम किया। सलाम का जवाब जब उन्होंने दिया तो अमीरुल मोमिनीन ने एक इरशाद फरमाया कि आज का दिन पहली शाबान का दिन है और शाबान का दिन है। ये तवील खुतबा है या तवील कलाम है अमीरुल मोमिनीन का। उसमें एक जुमला है कि शाबान को शाबान इसलिए कहा जाता है कि इसमें अल्लाह ताला की जानिब से बहुत ज़्यादा खैर और बरकत बंदों पर नाज़िल होती है, इस वजह से इसको शाबान कहा जाता है। और दूसरी रिवायत में आया है कि शाबान को इसलिए शाबान कहा जाता है कि जिस तरह से माह मुबारक रमज़ान में मोमिनीन के रिज़्क़ को तकसीम किया जाता है और फैला दिया जाता है, बांटा जाता है, इसी तरह से इस महीने में भी रमज़ान के लिए रिज़्क़ को बांटा जाता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम गौर करें, जिक्र करें तो रमज़ान के लिए कौन सी चीज़ें जो हमें मिलती हैं और हमारे लिए कौन से वो रिज़्क़ और अर्ज़ाक़ हैं जो हमारे हमारी तरफ
بھیجے جاتے ہیں اور ہمیں دیے جاتے ہیں. تو ایک تو مادی رزق ہوتا ہے جس میں آپ کھانا پینا یا باقی چیزیں جو آپ کو معلوم ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو رزق معلوم ہے کہ ایک رزق ہوتا ہے رزق مادی جو ہمارے جسم کی ضرورت ہے ہمارے جسم کی ضروریات کو پورا کرتا ہے رزق. وہ رزق اب اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتا ہے وہ نازل ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے روحانی رزق یا معنوی رزق جسے کہا جاتا ہے. ماہ مبارک رمضان میں اکثر طور پر دیکھا جائے تو اب بات مادی رزق کی نہیں ہو رہی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں جو انسان کے لیے یا مومنین کے لیے رزق بھیجا ہے تو بیشتر اس کا حصہ جو ہے وہ معنوی رزق کے ساتھ مربوط ہے. تو جو امیر المومنین نے یہ فرمایا کہ جس طرح سے ماہ رمضان میں رزق نازل ہوتا ہے اسی طرح سے ماہ شعبان میں رزق نازل ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ماہ شعبان میں بھی انسان کی روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو رزق چاہیے وہ اس ماہ میں تقسیم کیا جاتا ہے. جس طرح سے ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کے لیے مادی رزق بھی پہنچتا ہے اور معنوی اور روحانی رزق بھی پہنچ رہا ہوتا ہے. اور ماہ رمضان میں بیشتر حصہ مادی رزق تو نہیں بلکہ کیا ہے معنوی رزق ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جب امیر المومنین نے کہا کہ رمضان کی طرح شعبان میں بھی مومنین کے لیے رزق جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے اور وہ متشعب ہوتا ہے پھیلتا ہے تو وہ بھی رزق یعنی معلوم ہوتا ہے کہ وہ رزق بھی معنوی رزق ہوگا نہ کہ وہ مادی رزق ہوگا. یعنی مادی رزق بھی ملتا ہی رہے گا وہ ایک عمومی چیز ہے لیکن کیا ہے اکثر جو ملے گا یہاں پہ وہ معنوی رزق ملے گا. جیسا کہ ہم آگے چل کر اسی حدیث کے ضمن میں ذیل میں جو باقی چیزیں آئی ہیں ان کو جب بیان کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ رزق کون سا رزق ہے. بس معلوم ہوتا ہے کہ یعنی شعبان میں کیونکہ یہ ارزاق اور رزق اللہ کی جانب سے مومنین پر اور بندوں پر جب نازل ہوتے ہیں اور ان کے لیے تقسیم کیے جاتے ہیں اس وجہ سے اس کو شعبان کہا جاتا ہے. سبحان اللہ بہت اچھی بات آپ نے ویورز تک دی اور اتنی تفصیلاً دی ہے کہ جو کہ بہت ہی ہمارے لیے ایک بہت اہم معلومات کا حصہ. اچھا مولانا صاحب شعبان کے فضائل اور روزے رکھنے کی برکت کے بارے میں گفتگو بیان کریں. جیسا کہ میں نے اپنے کلام کے آغاز میں ہی ایک قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. پھر آگے چل کر یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب میں لکھے ہوئے وہ 12 ہی مہینے ہیں. اب یہ کہ ان میں سے کچھ ایسے مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں جتنے بھی مہینے ہیں یا جتنے ایام ہیں جتنے سال ہیں سب کے سب برابر نہیں ہیں. اگرچہ تعداد جتنی بھی ہو لیکن یہ سب کے سب برابر نہیں ہے. تو اسی طرح سے ہر مہینے کی اپنی فضیلت ہے ہر مہینے کا اپنا مقام ہے اللہ کے نزدیک بھی کہ جس طرح سے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا اس نے کہا کہ ان میں جنگ نہیں کی جا سکتی یا ان کے مخصوص احکام ہیں جو انجام. تو اب آتے ہیں جس طرح سے ہم دیکھیں مثال کے طور پر اب ان مہینوں میں کیا ایسی خاصیت ہے یا کیا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ایک مہینے کو دوسرے مہینے پر فضیلت دی گئی ہے. تو ہم اگر دیکھیں تو جس طرح سے ماہ مبارک رمضان ہے اب اس کے بارے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ماہ مبارک رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اب قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے اس مہینے کو بھی برکت اور فضیلت مل گئی. تو ہم دیکھیں کہ ماہ شعبان کو فضیلت کیوں ملی ہے یا ماہ شعبان کی فضیلت کس چیز میں ہے. پہلے یہ دیکھنا چاہیے ہمیں کہ ماہ شعبان کی فضیلت ہے کیا چیز کیوں اس کو اتنا بافضیلت کہا گیا ہے. کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو اس کو کیوں رسول اللہ نے اتنا مقام دیا. اب میں ایک مثال دوں. دیکھیں آپ اگر مثال کے طور پر کسی والد کے پاس 5 بچے ہوں تو ان میں سے جب بیٹھتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بچہ کوئی نمایاں کارکردگی انجام دیتا ہے. جب کوئی اچھا کام کرتا ہے ایسا کام کرتا ہے جس سے والد خوش ہو جائے یا والدین خوش ہو جائیں تو والد ایک فخر سے کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. یہ کیوں کہتا ہے؟ اب وہ باقی اس کے بیٹے نہیں ہیں کیا جی باقی سب بھی اسی کے بیٹے ہیں باقی سب بھی اسی کی اولاد ہیں لیکن اس نے ایسی نمایاں کارکردگی انجام دی ہے جس کی وجہ سے یہ فخر سے کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے.
اور یہ میری آرزوؤں کو پورا کرے گا، یہ میری امنگوں پہ پورا اترے گا، اس وجہ سے کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب فرما رہے ہیں کہ کیونکہ وہ تو وجہ خلقت کائنات ہیں، سارے مہینے انہی کے مہینے، انہی کے صدقے میں سارے مہینے ایجاد خلق ہوئے ہیں، لیکن اس مہینے کو جو کہہ رہے ہیں کہ میرا مہینہ ہے، وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ظاہراً اس میں کوئی ایسی خاصیت ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے رسول کائنات اس پر کہہ رہے ہیں، یعنی یہ گویا کہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے جو میری آرزوؤں کو پورا کرنے والا، یا پھر دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس پر رسول گرامی اسلام بھی فخر اور مباحات کر سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ اس مہینے کی ایسی کیا خاص بات ہے جس پر رسول گرامی اسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو اصل میں جس طرح سے عرض کیا پہلے بھی میں نے کہ کسی بھی دن کی، کسی بھی وقت کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ اس وقت میں ممکن ہے کوئی ایک خاص واقعہ رونما ہوا ہو۔ جس طرح سے ماہ مبارک رمضان میں عرض کیا کہ قرآن نازل ہوا، اس وجہ سے اس کی ماہ رمضان کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا، اسی طرح سے یہاں پہ بھی اگر دیکھیں تو اس مہینے میں کون کون سے واقعات ہیں جو رونما ہوئے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہم آتے ہیں شعبان کی پہلی تاریخ کو۔ شعبان اب جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ شعبان المعظم کی پہلی تاریخ کو ولادت ہے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی، جس کے لیے کیا ہے امیر المومنین فرماتے ہیں یہ اپنے باپ کی زینت ہے، اور اگر دیکھا جائے ان کے کارناموں کو دیکھا جائے تو واقعاً انہوں نے کربلا کی تاریخ کو زندہ رکھا اور ہم تک پہنچایا۔ اگر زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی خدمات نہ ہوتی تو جس طرح سے کما حق ہو، جس طرح سے ہونا چاہیے اس طرح سے ہمارے تک کربلا نہ پہنچ پاتی۔ تو بہرحال یہ ہے پہلی تاریخ۔ اس کے بعد 3 تاریخ کو دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کی میلاد ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، ان کی شخصیت کے لیے دیکھا جائے تو کربلا برپا کر کے اسلام کو زندہ رکھا، اور اسلام کو ایسا زندہ رکھا کہ قیامت تک جتنے بھی خطرات تھے اسلام کے لیے وہ سب کے سب گویا کہ فاش ہو گئے، اور وہ واضح ہو گئے کہ یہ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اسلام کو، اور ان سے کس طرح سے محفوظ رکھا جائے، بلکہ محفوظ کر دیا، گویا کہ کہتے ہیں کہ انشور کر دیا اسلام کو امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے۔ تو یہ ایک ایسی ہستی ہے جن کی میلاد ہوتی ہے اسی ہی ماہ میں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں تو پھر 4 تاریخ کو، شعبان کی 4 تاریخ کو حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی میلاد ہے۔ اب یہ حضرت ابوالفضل العباس کی شخصیت دیکھی جائے تو کربلا میں جتنی شخصیات موجود تھیں اور جتنے اصحاب امام حسین علیہ السلام موجود تھے، جن کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہ اصحاب ملے جو میرے نانا رسول اللہ کو بھی نہ ملے، اور میرے والد کو بھی نہ مل سکے، میرے بھائی کو بھی نہ مل سکے۔ تو ان سب میں سے نمایاں ہستی کون ہے؟ حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام ہیں۔ تو یہ ہے جس کے لیے جو ہے نا وہ یعنی جتنا بولا جائے کم ہے، اور جتنی ان کے بارے میں گفتگو کی جائے وہ تو کم ہی ہے، اور ان کو وفا کا شہنشاہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی جو ہے اپنے امام سے کبھی انہوں نے کہیں پہ سرکشی نہیں کی، یا ان کی مخالفت تو کیا اصلا دور کی بات ہے، لیکن کبھی کیا ہے ان کے آگے سر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تو ایسی ہستی کی ولادت ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو 15 شعبان المعظم، سب سے اہم چیز جو ہے، جو سب سے اہم ولادت ہے وہ ہے 15 شعبان المعظم کو، جو قطب عالم امکان، جس ہستی کے صدقے میں ابھی دنیا باقی ہے، اور جن کے ولادت سے یا جن کے وجود سے یہ زمین باقی ہے، ان کی امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وہ ہستی ہیں جو حضرت آدم کے اس زمین پہ آنے کے وقت ہی حضرت آدم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم ایک ہستی کے ذریعے سے اس زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم اور جور سے بھر چکی تھی۔ تو یہی ہے کہ یعنی تمام انبیاء کی جو آرزو تھی، تمام اوصیاء کی جو آرزو تھی کہ اس زمین سے ظلم اور بربریت کا خاتمہ ہو اور عدل اور انصاف قائم ہو، کیونکہ یہ تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء کی اگر زندگی اٹھا کر دیکھیں تو اسی راہ پر انہوں نے اپنا کام کیا۔ اس کے بعد رسول کائنات اور اس کے بعد ائمہ اطہار علیہ السلام نے بھی کیا ہے اسی ہی راستے پر کام کیا اور اسی ہی میدان میں کام کرتے رہے۔
لیکن ان تمام اوصیاء اور انبیاء کی آرزو کو پورا کرنے والا کون ہے؟ وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی ہستی ہے، جن کی میلاد 15 شعبان المعظم کو ہوتی ہے۔ تو اب یہ واقعات جو ایک طرف سے دیکھا جائے تو شعبان کی فضیلت اور عظمت جو بڑھ جاتی ہے ان ہستیوں کی میلاد، ایک زاویہ یہ تھا کہ اس مہینے میں جو میلاد تھی، مناسبتیں تھیں، اور دوسری جانب سے اگر دیکھا جائے تو اسی مہینے کے بارے میں جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس مہینے میں خیر کثیر اللہ کی جانب سے آتا ہے، بندوں پر نازل ہوتا ہے، بندوں کے لیے تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب وہ خیر کثیر کیا ہے اور خیر کثیر کس طرح سے نازل ہوتا ہے، تو میں اگر ایک مثال دوں تو مناسب ہوگا کہ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جب جو ہے نا وہ کیا ہے، ایک اقتصادی سال، جس طرح سے پاکستان کا ایک اقتصادی سال ہے، ایک جو کیلنڈر کا سال ہے۔ اقتصادی سال جو ہے وہ ہمارا، کیلنڈر کا سال جو ہے ہمارا، وہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ جنوری سے شروع ہوتا ہے اور دسمبر پہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن اقتصادی اور مالیاتی سال جو ہے ہمارا جون میں شروع ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جون کے آنے سے پہلے کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ کس طرح کا مہینہ ہوتا ہے؟ جون کے آنے سے پہلے کا مہینہ جو مئی کا مہینہ ہے، تمام کمپنیاں یہ چاہتی ہیں کہ اپنا پورا حساب کتاب برابر کر دیں، تمام بینکس یہ چاہتے ہیں کہ اپنا حساب کتاب کیا ہے وہ سمیٹ لیں، برابر کر لیں، اپنا بجٹ جو ہے وہ اس طرح سے پھر کیا ہے کہ ان کو جو ہے بنانا ہوتا ہے۔ گورنمنٹ بھی یہی کوشش کرتی ہے کہ اپنا پورا حساب کتاب برابر کر لے، کلوز کر دے سارا حساب کتاب۔ تو اب یہاں پہ اہل معرفت یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اہل معرفت کا عمل کا اور عبادت کا جو سال ہے وہ شروع ہوتا ہے ماہ رمضان سے۔ ماہ رمضان جو عبادت کا سال شروع ہوتا ہے، تو اس سے پہلے شعبان کا مہینہ ہے، تو شعبان میں اپنا سارا حساب کتاب جو پورے سال کا انہوں نے کیا ہے، اگر اچھے کام کیے ہیں تو اس پہ شکر ادا کریں، اگر کیا ہے ان سے کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، پروردگار کے حضور جو کام کرنا چاہیے تھا، جس طرح سے عبادت کرنی چاہیے تھی، جس طرح سے اطاعت کرنی چاہیے تھی، انہوں نے اگر انجام نہیں دی تو ماہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اس کو برابر کر لیں، اس کے آنے سے پہلے پہلے سارے اپنے حساب کتاب عبادی عنوان سے، معرفت کے عنوان سے اپنے پورے کر لیں، تاکہ ماہ رمضان میں بہتر طریقے سے وارد ہو سکے۔ تو اس مہینے کو ماہ رمضان کے آمادگی کے لیے ایک مقدمہ قرار دیا گیا ہے، تاکہ ماہ رمضان میں انسان اپنے حساب، ماہ رمضان سے پہلے پہلے اپنے حسابوں کو برابر کر لے، اور جو اگلا اللہ کی جانب سے بجٹ آنے والا ہے گویا کہ اس میں اپنا بجٹ کا جو ہے نا وہ حصہ صحیح سے لے سکے۔ اچھا مولانا صاحب، آپ نے فضیلت تو بیان کی ماہ شعبان کی، اب آپ یہ بتائیں کہ ہم پہ کیا فرض بنتا ہے اور ہمیں کیا؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ ہمارے کیا وظائف بنتے ہیں اس ماہ شعبان کے بارے میں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اس مہینے میں۔ تو ایک تو اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے دیکھتے ہیں۔ امیر المومنین کی ایک روایت میں جو پہلے بھی ایک حصہ اس کا بیان کیا، اسی کے روشنی میں کچھ چیزیں عرض کروں گا۔ تو امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں کیونکہ جو خیر اور برکات کے جو نزول ہوتا ہے اور تقسیم کیا جاتا ہے، تو اس کو آپ حاصل کرو، گویا کہ امیر المومنین یہ فرمانا چاہ رہے تھے۔ تو یہ پھر آگے چل کر امیر المومنین بتاتے ہیں کہ یہ شعب خیرات کون سے ہیں، خیرات کے شعبے کون سے ہیں، خیر کون سا ہے جو ماہ رمضان میں نازل ہوتا ہے۔ جس طرح سے میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ بیشتر جو ہے نا توجہ ہماری ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جو رزق کے بارے میں تھی، وہ رزق معنوی کے بارے میں تھی۔ تو یہاں پہ بھی امیر المومنین یہی فرما رہے ہیں کہ لیکن یہاں پہ جو ماہ شعبان کے شعب خیرات ہیں، خیرات کے جو شعبے ہیں جو بندوں کے لیے نازل ہوتے ہیں، وہ ہے ایک صلاۃ، نماز، دوسرا کیا ہے صوم، روزہ، اسی طرح سے تیسرا زکوٰۃ ہے۔ امیر کہ اس مہینے کے جو شعب خیرات ہیں وہ کیا ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ ہے۔ دیکھیں اب ہم آگے چلنے سے پہلے یہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا میں یہاں پہ واضح کر دوں کہ دیکھیں ہم ایک دفعہ جو انسان ہے، انسان کا ایک رابطہ ہوتا ہے خدا کے ساتھ، ایک رابطہ ہوتا ہے مخلوق کے ساتھ، اور تیسرا رابطہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ
امیر المومنین نے جو خیرات کے یہ تقسیم بندی کی کہ یہ خیرات جو ہے نا نازل ہوتے ہیں اور یہ خیر نازل ہوتے ہیں اللہ کی جانب سے، ان میں سے ایک صلاۃ ہے. صلاۃ کس کے لیے؟ نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے انسان انجام دیتا ہے. اسی طرح سے روزہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی انجام دیا جاتا ہے. اب آتے ہیں دیکھیں زکوٰۃ. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا گویا کہ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو خیرات نازل ہوتے ہیں وہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو حقوق العباد کا خیال بھی رکھنا ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے. تو یہاں پہ گویا کہ اس مہینے میں انسان کو توجہ کرنی چاہیے کہ اپنا رابطہ رب کے ساتھ بھی محفوظ رکھے اور اچھا رکھے، اسی طرح سے بندوں کے ساتھ بھی اس کا رابطہ اچھا ہو. جس طرح سے آپ کو معلوم ہوگا روایت میں آیا ہے کہ اس مہینے میں صدقہ دینا بھی ایک اعمال میں سے ایک عمل ہے. تو کیا کہ ہمیں جو اعمال انجام دینے چاہیے اس مہینے میں، ایک تو ایسے اعمال انجام دینے چاہیے جو ہمارا اور رب کا رابطہ مستحکم اور استوار کریں، اچھا کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ بندوں کو بھی، اللہ کے بندوں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کے بندوں کی طرف بھی توجہ ہماری ہونی چاہیے. اسی طرح سے اپنی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے، اپنی طرف سے یعنی اپنے اندر جو خامیاں ہیں ان کو دور کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اسی میں ہی عجیب جو ہے نا وہ یہاں پہ الفاظ امیر المومنین نے استعمال کیے ہیں اس روایت میں، جو فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں آپ اس مہینے میں آپ کے لیے جنت کے دروازے کھولے گئے ہیں، جنت کے دروازے کھولے گئے ہیں اور اس کو آپ جو ہے نا وہ جنت کو خرید سکتے ہیں بہت ہی آسان اور بہت ہی ہلکی قیمت پر، کم قیمت پر اور آسان شرائط کے ساتھ خرید سکتے ہیں. جس طرح سے ہمارے یہاں جس طرح سے کوئی خاص موقع آتا ہے، کوئی مناسبت آتی ہے، عید آتی ہے تو یہاں پہ سیل لگتی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ آج کے الفاظ میں اگر کہیں کہ مولا امیر المومنین یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ماہ شعبان میں اللہ کی جانب سے جنت کو خریدنے کے لیے ایک سیل لگائی گئی ہے جس میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ جو کہ سستی قیمت پر اور آسان شرائط پر اس کو خرید سکتے ہیں. تو بس ہمیں کیا ہے اعمال جو انجام دینا چاہیے اس میں توجہ رہنی چاہیے کہ یعنی سب سے پہلے وہ عمل کرنا چاہیے جو ہمارا اور اپنے رب کا رابطہ مستحکم کرے. جس طرح سے نماز ہے، روزہ ہے. اس مہینے کے روزے کے بارے میں اور نماز کے بارے میں عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے اور اپنے اس شعبان کے روزوں کو ماہ رمضان کے روزوں سے متصل کر دیتے تھے. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے، تو ہمیں بھی ان کی ہی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے. تو بہرحال یہاں پہ یہ بھی روایت ایک کلی روایت ہے، روزہ یا کوئی بھی خیر کا کام، نیکی کا کام جو اس مہینے میں انجام دیا جائے اس کی فضیلت باقی ایام میں اور باقی دنوں میں انجام دینے سے 70 گنا زیادہ ہوتی ہے. یعنی گویا کہ کوئی اگر اس مہینے میں ایک روزہ رکھتا ہے تو اس کا ثواب اور اجر جو ملے گا اس کو وہ 70 گنا زیادہ ملے گا. نماز بھی اسی طرح سے اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کسی عام ایام میں اور اس مہینے میں کوئی نماز پڑھتا ہے 2 رکعت تو اس کا اجر جو ہے وہ 70 گنا زیادہ ہوگا. اس طرح سے اپنے رب کے ساتھ رابطہ مستحکم کریں. اس کے بعد بندوں کے ساتھ بھی عبادی کاموں کے ذریعے سے اپنا رابطہ مستحکم کریں. جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، زکوٰۃ ادا کریں. اب ہو سکتا ہے واجب زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے اور مستحب زکوٰۃ جس کو ہم صدقہ کہتے ہیں وہ زکوٰۃ بھی ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے جو ہم نو بندے ہیں ان کے ساتھ رابطہ مستحکم کر سکتے ہیں اور اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اپنا بھی اپنے اندر بھی خیال رکھنا چاہیے، اپنے ساتھ بھی رابطہ مستحکم اور اچھا کرنا چاہیے. اگر ہمارے اندر کوئی خامی رہ گئی ہے معنوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، تو اس خامی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ کلی طور پر اعمال تھے. پھر اس مہینے کے اعمال میں سے مثال کے طور پر بہت ساری دعائیں ہیں جو پڑھنی ہیں، بہت سارے جو ہے نا وہ مناجات ہیں. جس طرح سے امیر المومنین کی طرف سے منسوب ایک مناجات ہے، بہت ہی اس کے مطالب عالی اور حتیٰ کہ جو ہے نا معرفتی ہیں. اگر ان کو ہم پڑھیں تو بہرحال جو ہے وہ ایک خدا کی معرفت میں بھی اضافہ ہوگا اور ہمیں ثواب بھی اور اجر بھی ملے گا. تو بس ہمیں خلاصہ یہ کہ 3 طرح کے اعمال ہیں جو انجام دینے چاہیے کلی طور پر. ایک ایسے جو خدا کے اور بندے کے درمیان مخصوص ہیں، دوسرے یہ کہ جو خلق خدا کے ساتھ ہیں، ایک جو ہے نا ایک خود انسان کے مولانا صاحب میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا اور لوگوں تک یہ دینی معلومات پہنچائیں. سلامت رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، خوش رکھے اور انشاءاللہ
دینی معلومات پہنچانے کے لیے آپ کی خدمات اللہ کی بارگاہ میں مورد قبول کرتے ہاں تو ویورز یہ تھی ایک بہت معلوماتی گفتگو جو آپ نے سنی، اور انشاءاللہ پھر ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.